नाजुक आबगीने किस्त नंबर 2। जिस दिन से ताईजान गढ़ से होकर गई थी, इसी दिन से इसके लिए एक के बाद एक रिश्ते आ रहे थे। जबकि इसे घर में कैद कर दिया गया था। वो जो काली चली जाया करती थी, अब इस पर भी पाबंदी लगा दी गई थी। मोबाइल वगैरह की सहूलत तो पहले ही इसके पास नहीं थी, और ना ही कोई तफरीह। कॉलेज के नाम पर जो थोड़ी देर खुली फजा में सांस लेना मुयसर होता था, वो भी छीन लिया गया था। इस एक हफ्ता में इसके कई रिश्ते देखे जा चुके थे, मगर कोई भी अभी तक रजामंदी की सिंध नहीं पा सका था। वजह यह नहीं थी कि किसी को उसके म्यार का नहीं समझा जा रहा था, बल्कि वजूहात अब्बा की अपनी ज़ाती थी। सबसे पहले तवज्जो तो इसका निकाब था, और वो और उसकी बहनें चेहरा डांपती थीं, और किसी को भी इनका चेहरा देखने की इजाज़त नहीं थी, औरतों को भी नहीं। अब्बा की शर्त थी कि शादी बिना लड़की का चेहरा देखे होगी। वो किसी को भी इस बात की इजाज़त नहीं देंगे। सो काफ़ी लोग तो ज़रूर बेटी में कोई नुक्स होगा जब भी नहीं दिखा रहे, या चेहरा बस सूरत होगा, ऐसी और इस किस्म की बातें बोलकर सफ़ा चट इनकार कर गए। और जो राज़ी हो जाता तो अब्बा को इसमें ऐब नज़र आ जाते। कोई इनके फ़िरके का नहीं तो किसी की दाढ़ी एक मुठ की नहीं, कोई टुकनों से ऊपर ऊंची शलवार नहीं पहनता तो कोई पैंट शर्ट पहनता है। गर्ज ये कि अब्बा के एतराज़ात की फुर्सत खासी तवील थी। इनकी बस ये ख्वाहिश थी कि लड़का हो बहू इनके जैसा हो, कि वो इनकी बेटी को वैसे ही सख्ती से दीन पर अमल पीरा रखे जैसे वो रखते आए थे। इसीलिए इसके रास्ते खासी छान फटक करके देखे जा रहे थे, और वो तो बस मुंतजर थी कि अब इस कैद से निकलकर दूसरी कैद में मुंतकिल हो जाए। वो जानती थी कि इसके लिए कुछ नहीं बदलने वाला, बस जगह बदल जाएगी, किस्मत उसकी वही रहेगी। दूसरी जानिब उसकी माँ थी, जो उसके अच्छे नसीब के लिए हर वक्त दुआएं करती ना थकती थी, और उसे अपनी माँ की बेवकूफ़ी पर हंसी आती थी। कभी कोई दुआ कबूल हुई आपकी, जो अब हो जाएंगी? अम्मा छोड़ दो ये दुआएं मांगना, हमारी ज़िंदगी में कुछ नहीं बदलने वाला, ये हमेशा ऐसे ही रहेगी, वीरान और जामिद। वो अक्सर अम्मा से कहती थी। अल्लाह उनके एक कुन की मोहताज है, हर चीज़ मेरी बच्ची। उसके एक कुन से क्या क्या हो सकता है, तू सोच भी नहीं सकती। कुन की ताकत को मत आजमा, वो हमेशा यही जवाब दिया करती थी। और वो अभी अंदर ही शायद इसी कुन की मुंतज़र थी, जो इसके लिए और उसकी माँ के लिए कहा जाएगा। बस बहुत हो गया अब्बा, मुस्वा कदरे झुंझला कर बोला था। मुस्तफ़ा, अमाम साहब और उनके बड़े भाई इस वक्त मुस्तफ़ा के बेडरूम में उसके बेड पर बरजमान बहुत अहम मौजू पर महव गुफ्तगू थे। मौजू वही आजकल ज़ेरे गौर था। तब ही अमाम साहब की किसी बात को बीच में काट कर मुस्तफ़ा झुंझलाया। क्या मतलब, बहुत हो गया बरखुदार? अमाम साहब ज़रा तेज़ लहजे में गोया हुए। मैं तंग आ गया हूँ इस रोज़ रोज़ के रिश्ते के जमीलों से। ऐसे तो आपको कभी कोई बाएगा ही नहीं, तो क्या हम सारी ज़िंदगी यही करते रहेंगे, सब काम धंधे छोड़कर? वो अब इस सारी कार्रवाई से चिढ़ सा गया था, जो करीबन पिछले 15 दिन से इस घर में जारी थी। ऐसे कैसे तंग आ गए मियाँ? भाई हम मजहबी लोग हैं तो शादी मजहबी लोगों में ही करेंगे ना। किसी ऐसे वैसे से ब्याह कर अपनी आकबत थोड़ी खराब करनी है हमें। इन्होंने बेटे को तफसील से जवाब देकर बड़े भाई की जानिब ताइदी अंदाज में देखा, जो अभी तक बिल्कुल चुप बैठे दोनों बाप बेटे की गुफ्तगू सुन रहे थे। देखो अख्तर, ये तो मुस्तफ़ा डी कह रहा है, तुम्हें थोड़ी लचक दिखानी होगी। भाई तुम्हें तो इस लड़की को घर से निकालना है ना, तो बस फिर किसी भी मुनासिब बंदे से शादी करवा दो। आगे वो जाने और उसका शोहर। लियाकत साहब ने इनकी बजाय मुस्तफ़ा की तायद की। हाँ यही ठीक है, और अब बस जो पहला रिश्ता आएगा हम इसे हाँ कर देंगे, फिर चाहे वो कैसा भी हो, कोई अंधा लंगड़ा लूला कैसा भी। मुस्तफ़ा ने ताया की तायद मिलने पर फैसला कुन अंदाज अपनाया। लियाकत साहब ने भी इसका कंधा थपक कर इसकी हौसला अफजाई की, जबकि अमाम साहब भी बेटे की नाराज़गी की परवाह करते चुप हो गए। मुस्तफ़ा ने फैसला सुना दिया था, और ये इसी फैसले का नतीजा था कि आज घर के ड्राइंग रूम में लड़के की पूरी फैमिली विराजमान थी, जिसे वो सब लोग ही पसंदीदगी की सन दे चुके थे। रिश्ता मुस्तफ़ा के तवस्त से आया था, तो इसकी रजामंदी तो शामिल ही थी। फिर इत्तेफाक ये हुआ कि लड़के के वालिद अमाम सैयद अंस रज़ा अख्तर साहब की शागिर्दी के ज़माने के दोस्त निकल आए। इन दोनों ने इस्लामी तलीमात साथ ही हासिल की थी, सो अब्बा भी राज़ी ही थे। बाकी किसी की रजामंदी की कोई ज़रूरत नहीं थी। बेटा जल्दी से निकाब कर लो और चलो, घर बुलाया है तुम्हारे अब्बा ने।
وہ آنکھیں مندے چارپائی پر لیٹی حسب معمول منفی سوچوں کے بور میں تھی کہ تبھی اماں کی آواز نے اسے چونکایا۔ جی؟ آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر وہ غیر دماغی سے گویا ہوئی۔ میں کہہ رہی ہوں اٹھو اور نقاب لو، تمہارے ابا نے گھر بلایا ہے۔ اسے گمسم دیکھ کر انہوں نے اپنی بات دہرائی۔ خیریت؟ پھر کوئی پیشن گوئی بھگتنی ہے کیا؟ جب بات سمجھ آئی تو وہ تلخ ہوئی۔ خیریت ہی ہے، تمہیں کچھ لوگ دیکھنے آئے ہیں، تمہارے ابا کے جاننے والے ہیں، تمہیں بلوایا ہے تاکہ وہ لوگ بھی تم سے مل لیں، انہوں نے چادر اوڑھتے ہوئے اجرت میں کہا۔ یہ تماشا آخر کب تک چلے گا ماں؟ میں تنگ آ گئی ہوں، ایک ہی دفعہ مجھے قربان کر دے، یہ روز روز کی باتیں مجھ سے نہیں سنی جاتی، اور جب میرا چہرہ کسی کو دکھانا ہی نہیں ہے تو مجھے بلواتے کیوں ہیں؟ وہ سخت ناراض تھی۔ بیٹا یہ رسم ہے، نبھانی تو پڑے گی، لڑکی کا رشتہ طے ہو رہا ہے تو کم سے کم وہ وہاں موجود تو ہو، ہے نا؟ انہوں نے اسے پچکارا۔ اور میری موجودگی کا وہاں کیا فائدہ؟ وہ بے دلی سے اٹھ گئی تھی۔ تمہارے اور میرے لیے یہی کافی ہونا چاہیے کہ یہ تمہارے ابا کا حکم ہے۔ وہ افسردگی سے سر نیچے جھکا گئی تھیں۔ اماں آپ اداس تو نہ ہو، اچھا چلے میں پہنتی ہوں نقاب۔ اپنی ماں کو اداس دیکھ کر اس کا سارا اعتراض اور غصہ ہوا ہو گیا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی اس وقت نورین شازیہ، اس کی بابی فرحین اور ماں جبین کے ہمراہ شازیہ کے کمرے میں بیٹھی تھی۔ اس کی ماں اور اس کی ستیلی ماں نورین نے بڑی سی چادر لی ہوئی تھی، جبکہ وہ تینوں بہنیں اور بابی پورے نقاب میں تھیں۔ حالانکہ اس وقت یہاں نہ کوئی محرم موجود تھا اور نہ کوئی آ سکتا تھا، لیکن پھر بھی اس گھر کا یہی رواج تھا، جب بھی کوئی مہمان گھر آتا تھا تو گھر کی ساری خواتین اسی طرح لبادہ اوڑھ کر ایک کمرے میں بند رہتی تھی۔ انہیں ذرا بھی اجازت نہیں ہوتی تھی مہمانوں کے سامنے جانے کی یا ان سے ملنے کی۔ مہمانوں کے کھانے پینے کا سارا انتظام کر کے خواتین بس ایک جگہ بیٹھی رہتی تھی جب تک کہ مہمان رخصت نہ ہو جاتے۔ دوسری جانب گھر کے مرد ہی مہمانوں سے ملتے تھے۔ ہاں البتہ ان میں اگر خواتین ہوتی تو وہ اسی کمرے میں آ کر خواتین سے سلام دعا کر لیا کرتی تھی۔ ایسے میں بس چند دن سے اسے کالج کی صورت تھوڑی سی کھلی فضا نصیب ہوئی تھی، جو اس کی معمولی سی غلطی کی سبب اس سے چھین گئی تھی۔ اس گھر میں لڑکیوں کو پڑھانے کا کوئی خاص رواج نہیں تھا، ہاں مگر رشتہ داروں کو دیکھا دیکھی اور تایا ابو کے سمجھانے پر ابا نے ان تینوں بہنوں کو سرکاری اسکول میں پڑھایا تھا جہاں صرف لڑکیاں ہی زیر تعلیم تھیں۔ وہاں بھی اسکول کی پرنسپل اسے ابا نے خصوصی طور سے اجازت لی تھی کہ ان کی بیٹیاں اسکول میں بھی نقاب نہیں اتاریں گی۔ پہلے تو پرنسپل نے اعتراض کیا مگر پھر ابا کی ضد کے آگے مان گئی کہ یہ اتنا بھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں تھا۔ یوں ان تینوں بہنوں نے پاس کے ہی سرکاری اسکول سے میٹرک پاس کیا۔ پھر اس کی دونوں بہنوں نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا مگر اس نے ہار نہیں مانی۔ اگر سرکاری اداروں میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت مل گئی تھی تو اس نے انٹر کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اس کا میٹرک کا رزلٹ آیا تو وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی، مگر اس کے باوجود بھی کسی اچھے ادارے میں داخلہ لینے کی بجائے اسے ابا کی وجہ سے اپنے ہی علاقہ میں بنے معمولی درجہ کے کالج میں داخلہ لینا پڑا۔ وہ اس میں بھی خوش تھی۔ اسے کالج سے لانے لے جانے کی ذمہ داری مصطفیٰ کی تھی جسے وہ بخوبی نبھا رہا تھا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا، بس ایک غلطی، ایک چونک اور سب ختم۔ بس اس کی ایک دن کی دیری نے اس سے سب چھین لیا تھا، اور آج وہ منتظر تھی کسی کھونٹے کی جہاں اس کے ابا اور بھائی نے اسے باندھنا تھا۔ کیا حسین اتفاق ہے کہ آج یوں اچانک ملاقات ہو گئی۔ شاگردی کے زمانہ کے بعد تو آپ یوں غائب ہوئے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ چائے کی پیالی لبوں سے ہٹا کر انس صاحب نے ہلکے پھلکے لہجے میں طنز کیا۔ ہاں بس یوں ہی شادی ہو گئی تو گھر اور بچوں کی مصروفیات اور پھر تعلیم تبلیغ، ان سب میں موقع ہی نہیں ملا ادھر ادھر دیکھنے کا۔ آپ سنائیں کیسے مزاج کے ہیں؟ اختر صاحب نے تفصیلاً اپنی مصروفیات گنوائی۔ بس کرم ہے اللہ کا، اسلام آباد میں رہائش ہے، اپنا گھر ہے، اپنا کاروبار ہے، پھر امامت کا مقدس فریضہ بھی اللہ نے اس گناہ گار کو سونپا ہوا ہے۔ بچے بھی پڑھ لکھ گئے ہیں، 3 بیٹے ہیں اور تینوں سافٹ ویئر انجینئر ہیں الحمدللہ۔ ان کے لہجے میں عاجزی نمایاں تھی۔ وہ سب لوگ گھر کے لیونگ روم میں چائے اور لوازمات سے لطف اٹھاتے ہلکی پھلکی بات چیت کر رہے تھے۔ مصطفیٰ، امام صاحب، ان کے بڑے بھائی لیاقت صاحب میزبانی کے فرائض سر انجام دے رہے تھے، جبکہ مہمانوں میں گہرے بھورے رنگ کا شلوار قمیض زیب تن کیے اونچے قد و قامت کے مالک سید امام انصر رضا، ان کی بیگم رخسار جو نیلے رنگ کے پرنٹڈ لان کے جوڑے میں ملبوس
چہرے کے گرد اسی کا ہم رنگ نفیس سا حجاب لپیٹے ہوئے تھی۔ ان کے ساتھ ہی ان کی بہو ایمن بیٹھی تھی، جس نے گلابی رنگ کا جوڑا پہنا تھا اور چہرے کے گرد اسی رنگ کا حجاب لپیٹا ہوا تھا۔ اس کی گود میں اس کی 3 سالہ ننھی پری عائشہ بیٹھی تھی، جو اپنی ماں کے پرس میں لٹکتی چین سے کھیلنے میں مصروف تھی۔ اس کے علاوہ ان کے تینوں بیٹے بھی وہاں موجود تھے۔ اتفاقاً وہ تینوں بھی اس وقت شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ بڑے بیٹے نے سفید اور سب سے چھوٹے بیٹے نے آسمانی رنگ کا شلوار قمیض پہنا ہوا تھا۔ پھر تھا وہ جو سنگل صوفہ پر ہاتھ میں چائے کی پیالی تھامے نرم سی مسکان چہرے پر سجائے ہوئے تھا۔ اونچا قد، صاف رنگت، بری آنکھیں، بے داغ چہرہ، چہرے پر سجی جدید تراش خراش والی سیاہ داڑھی، پیشانی پر سجدے کا واضح نشان جو اس کے چہرے کو پر نور بنا رہا تھا۔ وہ سیاہ شلوار قمیض میں ملبوس تھا۔ اس کا چہرہ نرمی اور متانت لیے ہوئے تھا۔ اس کے انداز سے عاجزی صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ہر طرح سے سراہے جانے کے قابل تھا۔ کھڑے نین نقش اور اونچے کٹ کاٹ کی سبب وہ کچھ اور نمایاں لگ رہا تھا۔ امام صاحب کو لڑکے کا اس طرح آنا معیوب لگا تھا، جس پر انہوں نے ان صاحب کے سامنے کھل کر اعتراض اٹھایا تھا، مگر انہوں نے اس بات کو زیادہ سنگین ہونے سے قبل ہی ان کے اعتراض کو رفع دفع کر دیا تھا۔ اللہ ہمیشہ کرم رکھے۔ انہوں نے گہری سانس خارج کی۔ بھائی صاحب، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو ہم اپنی بہو سے ملنا چاہیں گے۔ کافی دیر سے خاموش بیٹھی رخسار صاحبہ اختر صاحب سے مخاطب ہوئی۔ جی بہن، بالکل مل لیں۔ مصطفیٰ آنٹی کو لے کر جاؤ بیٹا۔ اختر صاحب کے جواب دینے سے قبل ہی لیاقت صاحب نے لغوا کیے۔ وہ لوگ اب کسی بھی قیمت پر یہ رشتہ گنوانا نہیں چاہتے تھے، اس لیے ہر موقع پر بات سنبھال رہے تھے اور اختر صاحب کو بولنے کا موقع کم ہی دے رہے تھے، مبادا وہ پھر کوئی مسئلہ ہی نہ پیدا کر دیں۔ مطلب کیا وہ یہاں نہیں آئے گی؟ اس کی والدہ بھی نہیں آئی ابھی تک؟ میں سمجھی وہ اسی کے ہمراہ تشریف لائیں گی۔ انہوں نے اپنے شوہر اور اختر صاحب دونوں کی جانب باری باری دیکھ کر کچھ اجنبی انداز سے پوچھا۔ نہیں، ہمارے یہاں لڑکیاں عورتیں سب کے سامنے نہیں آتی۔ آپ کو ملنا ہے تو آپ چلی جائیں۔ کندھے پر ڈالے رومال سے منہ پونچھ کر اب کی بار اختر صاحب نے جواب دیا۔ جاؤ بیگم، پھر تم اور ایمن مل لو، ساتھ عائشہ کو ملوا لو اس کی چچی سے۔ ان صاحب نے رسانیت سے اپنی بیگم سے کہا۔ جی اچھا، کہہ کر وہ دونوں خواتین اٹھیں اور مصطفیٰ کی ہمراہی میں کمرے کی جانب چل دیں۔ السلام علیکم، کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ دروازے پر ہلکی سی دستک دے کر رخسار صاحبہ نے اجازت مانگی۔ جی بالکل۔ سبھی ان کی جانب متوجہ ہوئے تھے اور نورین نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی تھی۔ اجازت ملنے پر وہ دونوں خواتین ایک چھوٹی سی بچی کے ہمراہ اندر داخل ہوئیں اور ان کے نزدیک آ کر بیڈ پر براجمان ہو گئیں۔ ان کے بیٹھتے ہی تعارفی مراحل طے ہوئے اور پھر سب وہ آپس میں باتیں کرنے لگیں، جن میں زیادہ تر باتیں وہ دونوں ساس بہو ہی کر رہی تھی، جبکہ وہ سب بس ہوں ہاں میں جواب دے رہی تھی، جو کہ ان دونوں کو کچھ عجیب لگ رہا تھا۔ پہلے ہی وہ ان سب کے اس طرح کمرے میں قید ہونے پر حیران تھی، اور یہاں آئی تو دیکھا کہ وہ سب نقاب لیے ہوئے تھی، تو یہ بات انہیں مزید حیران پریشان کر گئی تھی۔ انہیں اس گھر کے لوگوں کا رہن سہن اور طور طریقے کچھ عجیب ہی لگے تھے۔ مما، چاچی، اس ننھی پری نے اپنا گول مٹول ہاتھ اس کے نقاب پر دھرتے اپنی ماں سے پوچھا تھا۔ وہ اس وقت گھٹنوں کے بل گری اس کو نہا رہی تھی۔ جی یہ چاچی ہیں، اس کی ماں نے مسکراتے ہوئے اس کی تائید کی تھی۔ سو وہ بھی اپنے چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھ کر مسکرائی تھی، مگر وہ اسے دیکھ کر جواباً مسکرا بھی نہ سکی تھی۔ ویسے بھی وہ نقاب میں تھی، سو اس کی آنکھوں کے سوا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اسے اس سب میں چندہ دلچسپی نہیں تھی۔ اسے ان سب لوگوں سے اور ان کی باتوں سے وحشت ہو رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ شاید یہاں سے بھاگ ہی جاتی۔ اور بتاؤ کیا کیا بنا لیتی ہو؟ بھئی ہمارے دیور صاحب تو کھانے کے بہت شوقین ہیں۔ تمہیں کھانا بنانا آتا ہے نا؟ وہ لڑکی جو غالباً لڑکے کی بھابھی تھی چہ کر بولی تھی، مگر اسے کوفت سی ہوئی تھی۔ جی ماشاءاللہ، یہ کھانا بہت لذیذ بناتی ہے، اس کی جانب سے اماں نے جواب دیا تھا۔ ماشاءاللہ، رخسار صاحبہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ دونوں کچھ دیر مزید اور بیٹھنے کے بعد ان سب سے الوداع لے کر چلی گئی تھی۔ جاتے ہوئے ان دونوں کا ہی ذہن الجھا ہوا تھا، جبکہ پیچھے پھر سے وہی سناٹا چھا گیا تھا۔ ان کے نیچے آنے کے بعد ان لوگوں نے سب سے الوداعی ملاقات کی اور گھر سے نکل گئے۔
جو سب لوگوں نے یہاں دیکھا تھا، اس نے یہاں کی عورتوں کی حیثیت ان کی نظروں میں واضح کر دی تھی۔ ٹھک ٹھک، کون ہے؟ دستک کی آواز پر انہوں نے صدا لگائی۔ کھولو ماں، میں مصطفیٰ۔ باہر سے آئی اپنے بیٹے کی آواز سن کر انہوں نے کچھ حیرانی کے عالم میں دروازہ کھولا۔ آؤ بیٹا، اندر آؤ۔ وہ دروازے سے ہٹ کر ایک طرف ہوئیں۔ اماں، لڑکے والوں نے ہاں کر دی ہے۔ ابا نے کہا ہے کہ ہم سادگی سے اپنی بیٹی رخصت کر دیں گے اور انہیں بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اس لیے اگلے جمعے کو گھر میں نکاح ہوگا اور اسی دن رخصتی، بس قصہ پاک۔ اس نے ان کی بات نظر انداز کر کر اپنی بات کہی اور جانے کے لیے مڑ گیا۔ بیٹے، تبھی پیچھے سے آواز آئی۔ ماں کی آواز پر وہ پلٹا۔ وہ بنا کچھ کہے محض ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ بیٹا، وہ میں یہ جاننا چاہ رہی تھی کہ لڑکا کیسا ہے، کیا کام کرتا ہے، کسی بدفعلی میں تو نہیں ہے نا؟ انہوں نے اپنے بیٹے کو خائف نظروں سے دیکھتے اٹک اٹک کر سوال کیا۔ اماں، شکر مناؤ کہ ان لوگوں نے ہاں کر دی ہے، تمہارے لیے اتنا ہی کافی ہونا چاہیے، اس نے تحمل سے جواب دیا، مگر آواز قدرے تیز تھی۔ لیکن بیٹا، وہ اکلوتی بیٹی ہے میری، بہن ہے تمہاری، تھوڑی بہت چھان بین تو کرنی چاہیے نا تمہیں۔ اگر لڑکا بری کماش کا نکلا تو میری بچی کی تو زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ گزارش کر رہی تھی۔ چھان بین؟ واہ اماں واہ! اگر اپنے دامن پر داغ ہو تو دوسروں کے میل نہیں تلاشا کرتے۔ اگر انہوں نے چھان بین کر لی تو کیا ہوگا؟ پھر اسے کوئی بیانے نہیں آئے گا، سب کو پتہ چل جائے گا تمہاری لاڈلی کے کرتوت۔ اس کے لہجے میں خنجر سی چبھن تھی، لگ ہی نہیں رہا تھا کہ وہ اپنی بہن کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ بھائی تو بہن کا محافظ ہوتا ہے، اسے زمانے کی میلی آنکھ سے بچاتا ہے، مگر یہ کیسا بھائی تھا جو اپنی ہی بہن کو داغ کہہ رہا تھا؟ حالانکہ وہ جانتا بھی تھا کہ اس کے دامن پر کوئی داغ ہے بھی نہیں۔ کیا کرتوت بیٹا؟ بتاؤ مجھے، کیا کرتوت؟ اس معصوم نے کیا کیا ہے؟ ایک دن کالج سے دیر ہو گئی، کیا اتنا سنگین جرم ہے؟ ان کی آنکھیں ان کا چہرہ بھگو رہی تھیں۔ کالج سے دیری کی کوئی وجہ نہ ہونا جرم ہے، مغرب کے بعد گھر پہنچنا جرم ہے، بنا اطلاع کی کالج سے غائب ہونا جرم ہے، ہمیشہ بائی کے ساتھ آنے جانے کے باوجود بھی کالج سے تنہا نکل کر نہ جانے کہاں چلے جانا جرم ہے۔ اور اگر وہ اتنی ہی معصوم ہے تو کہاں چلی گئی تھی سب کو بنا بتائے؟ پھر لوٹی بھی تو اتنی دیر سے۔ کالج دوپہر 1 بجے بند ہوتا ہے اور وہ رات 7:30 بجے گھر لوٹی تھی۔ 6.5 گھنٹے وہ کہاں تھی، جبکہ میں نے اسے ہر جگہ چھان مارا تھا۔ اس نے طویل فرصت گنوا کر اپنی ماں کو لاجواب کر دیا تھا، اور اس کی ماں کے پاس ان باتوں کا کوئی جواب نہیں تھا، کیونکہ اس دن کیا ہوا تھا یہ تو وہ بھی نہیں جانتی تھی۔ ہاں، مگر ان کا دل کہہ رہا تھا کہ ان کی بیٹی کچھ غلط نہیں کر سکتی، وہ ابھی بھی معصوم اور بے داغ ہے اور اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، مگر وہ کچھ کہہ نہیں سکتی تھی۔ انہوں نے تو آج تک اپنے لیے آواز نہیں اٹھائی تھی، تو اپنی بیٹی کے لیے کیا لڑتی؟ اپنے بیٹے کے سامنے التجا کی بھی تو اس نے مسترد کر دی۔ اب کوئی چارہ نہیں تھا سوائے دعا کے، اس لیے اماں بس اسے بیاہنے کی تیاری کرو، وہ یہاں سے چلی جائے گی تو مجھے سکون کی نیند میسر ہوگی۔ اپنی بات مکمل کرتا وہ تن فن کرتا چلا گیا تھا۔ اے میرے مالک، میری بچی کے نصیب جگا دے، میری بچی کو اس کنویں سے نکال کر کسی کھائی میں نہ گرنے دینا۔ پیچھے ان کے لبوں پر بس یہی کلمات جاری تھے۔ اس کا رشتہ طے ہو گیا تھا، مطلب اس کے لیے کچرا دان کا انتخاب کر لیا گیا تھا۔ اماں ابھی بھی بات کر گئی تھی کہ لڑکے والوں نے ہاں کر دی ہے اور اگلے جمعے اس کا نکاح ہے۔ اس کے سارے خواب ایک چھناکے سے ٹوٹ گئے تھے۔ وہ پڑھنا چاہتی تھی، وہ اپنی ماں کو بہتر زندگی دینا چاہتی تھی، وہ انہیں ابا کے مظالم سے چھٹکارا دلانا چاہتی تھی، اپنی اور اماں کی زندگی بہتر بنانا چاہتی تھی، اور اب اسے اپنی ماں کو ان لوگوں کے رحم و کرم پر چھوڑ کر جانا ہوگا، اس بات کے لیے اس کا دل بالکل بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں لبالب نمکین پانیوں سے بھری ہوئی تھیں، وہ رو رہی تھی، بے تحاشا رو رہی تھی۔ اللہ اکبر! علاقہ کی مسجد سے عصر کی اذانیں بلند ہو رہی تھی۔ روتے روتے اس کا دھیان اذان کی جانب گیا۔ اس کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ اس نے آواز سنی کر دی، حی علی الفلاح! اس کا رب اسے کامیابی کی طرف بلا رہا تھا اور وہ کشمکش کا شکار تھی۔ اذان اب ختم ہو چکی تھی اور وہ اوندے منہ چارپائی پر گر گئی تھی۔ آنسو ابھی بھی آنکھوں سے بل بل بہہ رہے تھے۔ اذیت سی اذیت تھی جو رگ روح میں اتر رہی تھی۔ سب کچھ ختم ہو گیا تھا اس کی ایک غلطی کی وجہ سے۔ اس دن اس نے کیا سوچا تھا اور کیا ہو گیا تھا؟
وہ تو اپنی ماں کو بہتر زندگی دینے کے لیے آگے بڑھی تھی، مگر وہ اس بات سے انجان تھی کہ اس نے غلط راستے کا انتخاب کیا تھا۔ اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا، اسے یہ کروا گھونٹ پینا ہی تھا۔ بیٹا نماز پڑھ لو، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ اس کی اجڑی حالت سے نظریں چراتی وہ اس کے قریب آ بیٹھی۔ دوپٹہ حجاب کی طرح لپیٹا ہوا تھا، غالباً وہ بھی نماز سے ہی فارغ ہوئی تھی۔ میرا دل نہیں چاہ رہا اماں، مغرب میں قضا پڑھ لوں گی، اس نے یوں ہی اوندے پڑے کہا۔ نہیں میری بچی، ادا کو قضا نہیں کرتے۔ انہوں نے اس کے بوڑھے بال سہلائے جو اس کی پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ وہ بنا کوئی جواب دیے بے دلی سے اٹھی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ اماں اس پر نظریں ٹکائے اسے جاتا دیکھتی رہی۔ زوبیہ کے اصرار اور اماں پر بڑھتے روز بروز کے مظالم دیکھ کر اس نے بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کیا تھا، اور یہ اس فیصلے کا نتیجہ تھا کہ آج وہ یہاں اس اسٹوڈیو کے ڈریسنگ روم میں موجود تھی، جہاں ایک سوپ کمرشل کے لیے آڈیشن جا رہے تھے۔ میک اپ آرٹسٹ اس کا میک اپ اوور اور ہیئر سٹائل مکمل کر کے جا چکا تھا۔ اس کا لباس سامنے ہی صوفے پر پڑا تھا، وہ تہار مخمصہ میں تھی۔ وہ چند قدم چل کر صوفہ کے نزدیک آئی اور لباس ہاتھوں میں اٹھایا۔ یہ ایک سرخ رنگ کا لباس تھا جو کافی چست اور چھوٹا تھا۔ گلا خاصا گہرا تھا جبکہ آستین اور کندھے سے کپڑا غائب تھا۔ اس نے پہلی بار ایک ایسا عجیب و غریب لباس دیکھا تھا جو کسی بھی لحاظ سے جسم ڈھانپنے کے قابل نہ تھا۔ ہاتھوں میں لباس تھامے اس کا دل عجیب سا ہو رہا تھا۔ پہلے ہی اس کے چہرے پر اتنا گہرا میک اپ کیا گیا تھا کہ اس کے چہرے کے خد و خال ہی بدل گئے تھے، اور اب یہ لباس، لیکن اسے پہننے کے سوا کوئی چارہ بھی تو نہیں تھا۔ سونا چاہتے ہوئے بھی بس اماں کی خاطر اس نے وہ لباس ضبطن کیا اور پوری طرح تیار ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں اس کا بلاوا آنے والا تھا، مگر اس کی تو حالت ہی عجیب ہو رہی تھی۔ اس نے تو اماں اور اپنے بہتر مستقبل کی خاطر زوبیہ کی بات مانی تھی، مگر اب اسے لگ رہا تھا کہ شاید اس نے اس کی بات مان کر بڑی سنگین غلطی کر دی تھی۔ اس کی پیشانی شرم کے مارے ارق آلود ہو رہی تھی، ہتھیلیاں بھی گھبراہٹ کے مارے بھیگ گئی تھیں۔ اس کا جسم ہولے ہولے لرز رہا تھا، اس کا دل زوروں سے دھڑک رہا تھا، جبکہ دماغ بہت سی سوچوں میں گرا انتشار کا شکار تھا۔ خوف، پریشانی، گھبراہٹ یا شرم نہ جانے کس وجہ سے، پر اس کے رونگٹے کھڑے ہوئے تھے۔ جب سے اس نے یہ لباس پہنا تھا اس کی یہی کیفیت تھی۔ وہ ایک با پردہ لڑکی تھی، اس نے کبھی ایسا لباس دیکھا تک نہیں تھا کہ جا کے پہننا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، وہ کسی بھی قیمت پر یہ نہیں پہن سکتی تھی۔ میں یوں بےہودہ لباس پہن کر اپنی ہی نظروں میں گرنے کے بعد کمائے ہوئے پیسوں سے اماں کو کیا ہی بہتر زندگی دے سکوں گی۔ میں نے اگر آج یہ کر لیا تو شاید کبھی اماں سے نظریں بھی نہ ملا پاؤں۔ نہیں، مجھے یہ سب نہیں کرنا، میں یہ نہیں کر سکتی۔ نفی میں گردن کو ہولے ہولے ہلاتی وہ گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں زوبیہ سے بات کروں، پھر ایک خیال آیا۔ نہیں، وہ مجھے جانے نہیں دے گی، وہ پھر مجھے بہلا پھسلا کے منا لے گی۔ ساتھ ہی اسے مسترد کر دیا۔ پھر اس نے وہ کپڑے تبدیل کیے، اپنے چہرے سے میک اپ دھویا، اپنا سیاہ عبایا اوڑھ کر چہرے کو نقاب سے ڈھانپ کر، اپنا بیگ کندھے پر لٹکا کر وہ ڈریسنگ روم میں بنے چھوٹے سے دروازے سے باہر نکل گئی، جو اس عمارت کا چور دروازہ تھا اور عمارت سے سیدھا باہر کو جاتا تھا۔ باہر آ کر اس نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر تیزی سے گلی عبور کر گئی۔ 2 دن بعد اس کا نکاح تھا، مگر گھر کے ماحول سے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں شادی ہو رہی ہے۔ گھر کے معمولات ویسے ہی تھے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ اس کی ماں اور اسے بھی ابھی گھر میں جانے کی اجازت نہیں تھی۔ وہ لوگ ابھی بھی اسی سرونٹ کوارٹر میں ہی پڑے ہوئے تھے اور کسی کو کوئی فکر نہیں تھی۔ اس کا حلیہ ہنوز ویسا ہی تھا۔ ہاں، بس جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے اس کی افسردگی بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ اس کے چلے جانے کے بعد اس کی ماں کی تنہائی کا احساس اسے ستا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے شادی کا دن آن پہنچا۔ جمعہ کی نماز کے بعد نکاح تھا۔ کوئی تیاری تو اسے کرنی نہیں تھی اور نہ ہی کسی اور کو اس کی تیاری کی کوئی فکر تھی سوائے اس کی ماں کے۔ یہ لو بیٹا اور جلدی سے تیار ہو جاؤ۔ اس کی ماں ہاتھ میں سرخ رنگ کا شلوار قمیض جس پر سنہری رنگ کا گوٹا کناری کا کام ہوا تھا لیے اس کے پاس آئی۔ یہ اس کی ماں کا جوڑا تھا جو اس نے اپنی شادی پر پہنا تھا۔ اماں، وہ بنا کچھ کہے ان کے گلے لا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ اس کا دل آج بہت بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی ماں بھی اسے خود سے لگائے بے آواز آنسو بہا رہی تھی۔ وہ دونوں ماں بیٹی بنا کچھ کہے ایک دوسرے کے گلے لگے کافی دیر تک روتی رہیں۔
ان دونوں کے پاس ہی کچھ کہنے کو بچا نہیں تھا۔ سید امان رضا ولد سید انس رضا، آپ نے بلوز حق کے مہر 5 لاکھ روپے سکہ راج الوقت کے مہابیہ خان بنت امام اختر خان کو اپنی زوجیت میں قبول کیا۔ سید انس رضا صاحب نے اپنے صاحبزادے کی جانب دیکھ کر خوشکن لہجہ میں پوچھا۔ امام انس رضا کی پوری فیملی اس وقت ڈرائنگ روم میں براجمان تھی اور میزبانی کے فرائض حسب سابق امام اختر خان، مصطفیٰ اور لیاقت خان سر انجام دے رہے تھے، اور گھر کی خواتین بھی پہلے ہی کی طرح مصطفیٰ کے کمرے میں موجود تھیں۔ ابھی امام انس رضا صاحب نے اپنے بیٹے امان کے نزدیک بیٹھ کر ایجاب قبول کا مرحلہ شروع کیا تھا۔ جی قبول کیا، امان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ وہ سیاہ شیروانی میں ملبوس تھا جو اس کی شفاف رنگت پر بہت جچ رہی تھی۔ شیروانی پر سرخ رنگ کے دھاگے کا کام ہوا تھا جو کافی سادہ اور پروقار لگ رہا تھا۔ شیروانی گھٹنے سے ذرا اونچی تھی اور اس کے ساتھ سرخ رنگ کی گھیردار شلوار زیب تن کیے وہ بہت خوبرو لگ رہا تھا۔ لڑکے کی جانب سے ایجاب قبول کے مراحل طے ہونے کے بعد انہوں نے نکاح نامہ اس کے آگے کیا جس پر اس نے اپنے دستخط کیے۔ سبھی نے لڑکے کو مبارک سلامت سے نوازا۔ امان نے بھی خوش دلی سے سب سے بغل گیر ہوتے مبارک سمیٹی۔ اب لڑکی سے ایجاب قبول کروانے کی باری تھی۔ اس کام کے لیے مصطفیٰ نکاح نامہ لے کر اپنے کمرے کی جانب بڑھا تاکہ یہ رشتہ مکمل ہو سکے۔ مہابیہ خان بنت امام اختر خان، آپ کو بلوز حق کے مہر 5 لاکھ روپے سکہ رائج الوقت کے سید امان رضا ولد سید انس رضا کے ساتھ نکاح قبول ہے؟ مصطفیٰ نے مہابیہ کے نزدیک کھڑے ہو کر پوچھا۔ یہاں گھر کی ساری خواتین بیٹھی ہوئی تھیں۔ مہابیہ اپنی ماں کے دیے سرخ جوڑے میں ملبوس تھی اور چہرے کو سیاہ رنگ کے نقاب سے ڈھانپا ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کی ماں لان کے سادہ سے جوڑے میں بڑی سی چادر لیے بیٹھی ہوئی تھی۔ باقی خواتین بھی اسی طرح سے سادہ لباس میں بیٹھی تھیں سوائے طیمہ کے۔ وہ اس وقت چکن کاری کے جامنی رنگ کا قیمتی لباس زیب تن کیے سب میں نمایاں لگ رہی تھی۔ سلیقہ سے سر پر اسی کا ہم رنگ دوپٹہ اوڑھے وہ ایک شان سے بیٹھی تھی۔ اس کی زبان بالکل بند تھی جبکہ دل بے تحاشا دھڑک رہا تھا۔ اب کیا ہوگا؟ کیا اسے ہاں کرنی چاہیے؟ کیا یہ فیصلہ صحیح ہوگا؟ کیا اس کی قسمت بدل جائے گی؟ جب وہ کنویں سے نکل کر کھائی میں گرنے والی تھی، کیا؟ بیٹا جواب دو، اس سے قبل کہ وہ سوچوں میں دور نکل جاتی اس کی ماں نے اسے بلا لیا۔ جی قبول ہے، سوچوں کے بھنور سے باہر آ کر وہ ٹرانس کسی کیفیت میں بولی تھی اور اپنے تمام حقوق سید امان رضا کو سونپ چکی تھی۔ لیکن قسمت، کیا اس کی قسمت مختلف ہونے والی تھی؟ یا ابھی بھی سب ویسا ہی رہنے والا تھا؟ یا اس سے بھی کچھ بدتر؟ مصطفیٰ اس سے جواب لے کر بنا اس کے سر پر ہاتھ رکھے کمرے سے باہر نکل گیا۔ پیچھے بیٹھی خواتین نے اسے گلے لگا کر مبارکباد دی۔ وہ ایک کے بعد سب سے مل کر پھر اسی پوزیشن میں بیٹھ گئی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہونے کے بعد مہمانوں کے لیے کھانا لگا دیا گیا تھا اور کھانے کے بعد رخصتی تھی۔ سب مہمان ڈرائنگ روم میں بیٹھے کھانا کھانے میں مشغول تھے۔ گھر کی عورتیں بھی ابھی وہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھیں جبکہ مہابیہ اور اس کی ماں سرونٹ کوارٹر چلے گئے تھے تاکہ مہابیہ عبایا وغیرہ پہن کر تیار ہو سکے۔ بیٹی یہاں ایسے کیوں کھڑی ہو؟ چلو کچھ کھا لو اور پھر برقع پہن لو، رخصتی کا وقت بس ہونے ہی والا ہے، اس کی ماں اس کے نزدیک آ کر بولی تھی۔ وہ آنگن میں یوں ہی گمسم کھڑی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اماں، اس کی نظریں آسمان میں اڑتے آزاد پرندوں پر ٹکی تھیں جبکہ سوچیں قید تھیں۔ ہاں بولو میری جان، اس کی ماں کا دل بھاری ہو رہا تھا۔ اکلوتی بیٹی کو خود سے اتنی دور بھیجنے کا خیال ہی روح کو جھلسا رہا تھا، مگر وہ بڑی ہمت سے کام لے رہی تھی کیونکہ وہ مہابیہ کو مزید اداس نہیں کرنا چاہتی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اس کے آنسو متواتر گرتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ نہ میری بچی، ڈرو نہیں، اللہ ہے نا، اسے مدد مانگ، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے وہ بھی رونے لگی تھی۔ کیا مدد مانگوں ماں؟ مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے پتا ہے مجھے کبھی کچھ سکون نہیں ملے گا۔ وہ کرب کی انتہاؤں پر تھی اور بالکل مایوس تھی۔ وہ اپنے رب کی رحمت سے مایوس تھی۔ اگر وہ جان لیتی کہ اس کی رب کی رحمت کس قدر وسیع ہے تو یقیناً اس کا دل اس پاک ذات کی رحمت اور محبت کی تاب نہ لا پاتا۔ ایسے نہیں بولتے بیٹا، آج تم اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنے جا رہی ہو۔ تم میری ایک بات اپنے پلو سے باندھ لو، زندگی میں چاہے جیسے بھی حالات کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا
اور اسے مدد مانگنا نہ چھوڑنا۔ انہوں نے اس خاص موقع پر اپنی بیٹی کو بہت خاص نصیحت کی تھی، جو نہ جانے اسے سمجھ آئی بھی تھی یا نہیں، مگر اس نے اس بات میں گردن ہلا دی تھی۔ اب جلدی کرو، پہلے کچھ کھا لو اور پھر جانے کی تیاری پکڑو۔ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ بات کہی جس کے لیے اس کا دل مان ہی نہیں رہا تھا۔ چلو، کہنے کے ساتھ ہی وہ اس کو تھام کر اپنے ہمراہ لیے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اماں، وہ لوگ کھانا کھا کر فارغ ہو چکے ہیں اور اب رخصتی مانگ رہے ہیں۔ مہابیہ کو برقع پہنا کر جلدی سے لے آؤ۔ کمرے کے دروازے پر زوردار دستک دے کر مصطفیٰ نے حکم سنایا اور چلا گیا۔ وہ دونوں ماں بیٹی ابھی کھانا کھا کر فارغ ہی ہوئی تھی، اور کیا ہی کھانا، 2-4 لقمے ہی زہر مار کیے تھے۔ مصطفیٰ کی بات سن کر ان دونوں ماں بیٹی نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اماں ہی اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے لیے عبایا لے کر آئی۔ اتنی دیر میں وہ بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ یہ لو۔ انہوں نے عبایا اس کی جانب بڑھایا، جسے اس نے کانپتے ہاتھوں سے تھاما اور پہننے لگی۔ اماں اپنے آنسو ضبط کیے اس کا خوبصورت چہرہ نہار رہی تھی۔ وہ ہو بہو ان کے جیسے دکھتی تھی، گوری رنگت، کھڑا نقش، بوڑھی آنکھیں، وہ بالکل ان کے جیسی تھی۔ عبایا پہن کر اس نے چہرہ نقاب سے ڈھانپا اور جانے کے لیے تیار ہو گئی۔ سامان تو اسے کچھ لینا نہیں تھا، سو وہ بالکل خالی ہاتھ تھی۔ عبایا پہن کر وہ اماں کے گلے لگ گئی۔ وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اماں بھی اسے ساتھ لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ باقی کسی کو تو اس کے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، مگر اماں، یہی سوچ اس کے دماغ کو لرزا رہی تھی۔ اب جب ابا اماں کو ماریں گے تو انہیں کون بچائے گا؟ کون ان کو سہارا دے کر چارپائی پر لٹائے گا؟ کون ان کے زخموں پر مرہم لگائے گا؟ کون ان کی سسکیاں سنے گا؟ کون ان کی تنہائی بانٹے گا؟ ہاں، اس کی سوچیں پھر منتشر ہوئی تھیں اور آنکھیں شدت سے بہنے لگی تھیں۔ بس بیٹا، چپ ہو جاؤ، بس چلو اب۔ بالآخر اماں نے ہی ہمت کر کے اسے خود سے الگ کیا۔ اپنا خیال رکھنا اماں، اس نے ان سے الگ ہو کر بڑائی آواز میں کہا۔ تم بھی اپنا خیال رکھنا بیٹا، اللہ تمہیں خوش رکھے، تمہارے نصیب تمہاری ماں سے جدا ہو، آمین۔ انہوں نے بھیگی آواز میں اسے دعا دی اور پھر اسے لے کر گھر کی جانب چل دیں۔ اس سے قبل کہ وہ کوارٹر سے نکلتی، مصطفیٰ کوارٹر کے دروازے پر آیا۔ اماں، وہ لوگ تیار کھڑے ہیں، ابا نے انہیں گاڑی میں بیٹھنے کا کہا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ مہابیہ کو لے کر آؤں۔ مصطفیٰ نے دروازے پر انہیں روک کر اجلت انداز میں کہا۔ انہوں نے ذرا سا جھانکا تو انہیں لڑکے والے باہر ہی کھڑے نظر آئے۔ ان کے سامنے جانے کی تو انہیں اجازت نہیں تھی، سو اسی لیے انہوں نے بیٹی کو وہیں سے الوداع کیا۔ جاؤ بیٹی، آباد رہو اللہ کی امان میں۔ انہوں نے اس کا ماتھا چوم کر اسے راستہ دیا۔ وہ بھی آخری بار ان کے گلے لگی، پھر مصطفیٰ کی ہمراہی میں چلتی کوارٹر کا دروازہ پار کر گئی۔ جاتے جاتے اس نے پلٹ کر ماں کو دیکھا تو ہاتھ ہلایا۔ اماں نے بھی مسکراتے ہوئے اسے ہاتھ ہلایا۔ یوں وہ اپنی ماں کی ڈھیروں دعائیں، ابا کی سنگ دلی اور بھائی کی بے اعتباری سنگ لیے اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئی۔ وہ یہ اچھی طرح جانتی تھی کہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ اب دوبارہ کبھی یہاں نہیں آ سکے گی۔ اسے اس گھر سے رخصت نہیں کیا گیا تھا، بلکہ اس گھر سے اور اپنی ماں کی زندگی سے بے دخل کر دیا گیا تھا۔ وہ اپنی ماں سے ضد کر کے ان کی گاڑی میں بیٹھی تھی کہ اسے چاچا چاچی کے ساتھ بیٹھنا تھا، سو وہ ان دونوں کے بیچ میں مزے سے بیٹھی تھی۔ ان دونوں کے درمیان بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ہاں، البتہ امان گاڑی ڈرائیو کرتے بیچ بیچ میں اس چھوٹی سی گڑیا کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، اور مہابیہ گاڑی کی کھڑکی سے نظر آتے تیزی سے گزرتے مناظر پر نظریں ٹکائے اپنی اماں کی فکر میں ڈوبی ہوئی تھی۔ گاڑی لوہے کے ایک بھاری دروازے کے سامنے رکی۔ گاڑی کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھول کر اس کو بازو سے دبوچ کر باہر گھسیٹا۔ وہ اسے حیران نظروں سے دیکھ کر چیخ کر رہ گئی۔ اس کی آنکھیں اس کے ہاتھ کے بڑھتے دباؤ سے سرخ ہو رہی تھی، مگر اس بات کی ذرا بھی پرواہ نہیں تھی۔ وہ اسے یوں ہی دبوچے گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے کی جانب جانے والی سیڑھیاں تیزی سے چڑھنے لگا۔ پیچھے وہ روتی سسکتی اس کے پیچھے گھسیٹ رہی تھی۔ کمرے کے نزدیک پہنچ کر اس نے دروازہ کھولا اور اسے لا کر بیڈ پر پٹک دیا، جبکہ خود اسے نفرت سے گھولتا اس کے سر پر سوار تھا۔ کیا ہوا آپ کو؟ آپ کیوں ایسا کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ وہ بمجھ کر سسکیاں روکتی بھاری آواز میں بولی۔ چپ بے حیا عورت، میرے سامنے زیادہ بولی مت بن، میں سب کرتوت جانتا ہوں تیرے، اور اب سے ساری زندگی میرے ساتھ زبان نہ کھولنا۔ تیرے بھائی نے تجھے بیچ دیا ہے، سودا کیا ہے تیرا، سمجھی؟ وہ اس پر پھنکارتا اسے وہیں پھینک کر دروازہ زور زور سے بند کرتا باہر نکل گیا۔
جبکہ اس کی بات سن کر اس کی سماعت مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد وہ یوں ہی بیٹھی آنسو بہا رہی تھی۔ آنسوؤں کی بات تھی کہ تھمنے کا نام ہی نہ لے رہی تھی۔ زندگی پہلے بھی کوئی گلزار نہ تھی، اور اب بھی اس کے بھائی نے اس کے ساتھ یہ دھوکہ کر کے اسے ہمیشہ کے لیے خاردار راستوں پر پھینک دیا تھا، جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اسے اب یہی رہنا تھا اور یہ سب چپ چاپ سہنا تھا کہ واپسی کے سارے راستے مسدود تھے۔ زندگی کا کام ہے گزرنا، سو وہ گزر رہی تھی۔ اس نے بھی صبر کی چادر اوڑھ کر خاموشی کا خبر منہ پر سجائے اپنی زندگی کو گاڑی کو گھسیٹنا شروع کر دیا تھا۔ بنا کسی سے کچھ بولے وہ چپ چاپ سب کی خدمت کرتی اپنے دن اور رات کاٹ رہی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ وہ تو جیسے اس گھر کا فرد ہی نہ ہو، سب اسے یوں نظر انداز کرتے تھے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس کا شوہر اس سے ذرا محبت نہیں کرتا تھا، محبت تو دور کی بات، اسے تو اس پر ترس بھی نہیں آتا تھا۔ روز روز مار پیٹ طنز تانے، وہ کوئی موقع جانے نہیں دیتا تھا اس کی ذات کی تذلیل کرنے کا۔ اس نے تو پہلے دن ہی اس کی اوقات بتا دی تھی۔ وہ اسے بیوی سمجھتا ہی کب تھا، وہ تو محض اس کی غلام تھی، اور غلاموں کے ساتھ تو جیسا چاہے مرضی سلوک روا رکھا جا سکتا تھا۔ دوسری طرف اس کی جیٹھانی تھی جو اسے منہ بنائے رہتی تھی، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات پر اسے کھری کھوٹی سنائے ہوئے تھی۔ اس کی شادی کے بعد سے اس نے گھر کا ہر کام کاج کرنا چھوڑ دیا تھا، اور شادی کے اگلے ہی دن اسے وہی پورا گھر سنبھالے ہوئے تھا۔ ساس سسر اس کی شادی کے چند ماہ بعد ہی یکے دیگرے دنیا سے رخصت ہو گئے تھے، سو جیٹھانی اس پر اور زیادہ لوب جماتی تھی۔ ویسے بھی ان کا ہونا یا نہ ہونا برابر ایک ہی تھا، کیونکہ شوہر کے مظالم سے تو وہ بھی اسے کچھ نہیں بچا سکتے تھے۔ رات کا کھانا کھا کر سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اور پیچھے وہ سارے برتن سمیٹتی انہیں دھونے کی غرض سے کچن میں چلی آئی تھی۔ 1 گھنٹہ لگا کر اس نے کچن کا سارا کام مکمل کیا۔ پورا کچن چمچما رہا تھا، جو کہ اس کی محنت کا منہ بولتا ثبوت تھا، مگر یہاں کسی کو اس کی محنت دکھتی ہی کہاں تھی۔ وہ کچن صاف کرتی اپنے آنسوؤں کا گلا گھونٹ کر اپنے کمرے میں داخل ہوئی۔ نیند اتنی شدید تھی کہ آنکھیں بند ہوئے جا رہی تھی۔ صبح سے یہ وقت ہو گیا تھا کام میں لگے، سو نیند تو آنی ہی تھی۔ تھکن اور نیند سے ایسا برا حال تھا کہ کچھ سمجھائی نہ دے رہا تھا، سو ارد گرد سے بے نیاز وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ آنکھ لگے ابھی بمشکل 5 منٹ ہی گزرے تھے کہ تبھی اس کے بالوں پر کھنچاؤ سا محسوس ہوا اور وہ بیڈ سے نیچے گر پڑی۔ اس اچانک افتاد پر اس نے آنکھیں کھولی تو سامنے اپنے شوہر کو اپنی جانب گسیلی نظروں سے دیکھتا پایا۔ تیری مجال کیسے ہوئی بستر پر سونے کی؟ اپنی اوقات بھول گئی کیا؟ تو غلام ہے تو غلاموں کی طرح زندگی گزار۔ وہ لفظ بہ لفظ چبا کر بولتا اسے اس کی اوقات بتا گیا تھا، جو اسے پہلے دن سے ہی اچھی طرح معلوم تھی۔ وہ میں اس سے قبل کہ وہ اپنی صفائی میں کچھ کہہ پاتی، ایک زناٹے دار تھپڑ اسے منہ کے بل گرا گیا تھا۔ ایک لفظ نہیں، چل پیر دبا میرے، وہ اسے حکم صادر کرتا خود بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ وہ اپنی ذات کے پرخچے سمیٹ کر خشک ویران آنکھیں لیے بیڈ پر اس کے قدموں میں بیٹھ کر پیر دبانے لگی تھی۔ اس سے اتنی بڑی غلطی کیسے سرزد ہوئی؟ اسے افسوس ہو رہا تھا۔ اسے اچھی طرح پتا تھا کہ اس کا ٹھکانہ فرش ہے، پھر پتہ نہیں اتنی کیا تھکن سوار کر لی خود پر کہ وہ اپنی اوقات تک بھول گئی۔ پہلے دن سے ہی اس کا بیڈ پر سونا منع تھا۔ ہاں، بس اپنے شوہر کے ذاتی کاموں کے لیے اس کو بیڈ پر لیٹنے بیٹھنے کی اجازت تھی کہ اس کا شان شوکت والا صوم صلات کا پابند عبادت گزار شوہر تھوڑی فرش پر قدم رنجا کرے گا۔ وہ تیزی سے دیگچی میں ہاتھ چلاتی سالن بون رہی تھی۔ دوپہر کے کھانے کا وقت ہونے والا تھا، اسی لیے وہ کافی جلدی میں تھی، کیونکہ اس کے گھر میں سب ٹھیک 1 بجے کھانا کھانے تھے، اور اگر کھانا وقت پر تیار نہ ملے تو سب ہی اسے تاب کا نشان نہ بناتے تھے۔ اسی سبب وہ کافی تیزی سے ہاتھ چلاتی سب کام نپٹا رہی تھی۔ تھوڑا تیز چلا ہاتھ بلالی، کیا آج سب کو بھوکا مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی کہ تبھی اس کے عین عقب سے بھابھی کی چنگھاڑتی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ جی بھابھی، کھانا بس بننے ہی والا ہے۔ بھابھی کی آواز کو برداشت کرتی وہ مسلسل کام میں مصروف دھیرے سے بولی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت کچھ خراب ہو رہی تھی، اس لیے وہ کچن بھی دیر سے آتی تھی، اور اسی کا نتیجہ تھا کہ اسے کافی تیزی سے کام کرنا پڑ رہا تھا، مگر اس کی ہمت ہولے ہولے جواب دے رہی تھی۔ اس کا ساری مسلسل باری ہو رہا تھا۔ سالن میں چمچہ چلاتے وہ اپنے شوہر کے غصے کا سوچتی اندر ہی اندر کانپ رہی تھی۔
سوچتے سوچتے اس کی آنکھیں بند ہونے لگی تھی۔ بل آ کر اس کا تیزی سے چلتا ہاتھ پہلے ہلکا ہوا، پھر ڈلک گیا۔ وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کر فرش پر گر پڑی۔ ارے کوئی دیکھو بھئی انہیں آ کر! کیا ہو گیا پتہ نہیں، پیچھے کھڑی بھابھی نے اس کے گرنے پر بظاہر بڑے لہجے میں زور سے چلایا تھا۔ آپ کی بیوی امید سے ہے۔ ڈاکٹر نے اسے چیک اپ کر کے خوشخبری سنائی تھی۔ اسے اپنی بیوی میں تو کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر اپنی اولاد کی خبر سن کر وہ واقعتاً بہت خوش ہوا تھا۔ اس کے بڑے بھائی نے بھی اسے مبارکباد دی تھی۔ البتہ بھابھی اس خبر کو سن کر جل بھن گئی تھی۔ جس دن سے اسے ماں بننے کی نوید ملی تھی، اس دن سے اس کے شوہر کا رویہ اس کے ساتھ کچھ بہتر ہو گیا تھا۔ وہ اس کے کھانے پینے کا دھیان رکھنے لگا تھا۔ اس کے کام کاج میں بھی نرمی کر دی گئی تھی، جو بھابھی کو ایک آنکھ نہ بھار رہی تھی۔ اور تو اور اسے بے رحموں کی طرح مارنا پیٹنا بھی کم کر دیا گیا تھا۔ اس بچہ کی خبر سے اس گھٹن زدہ ماحول میں ایک روشن جری کھل گئی تھی، جس کی مدد سے وہ روشنی کو محسوس کر پا رہی تھی اور تھوڑی کھل کے سانس لے پا رہی تھی۔ تمہارے دنیا میں آنے کی خبر تمہارے بابا کے اندر مثبت تبدیلیاں پیدا کر دی ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری آمد تمہاری ماں کی زندگی میں بہار لے کر آئے گی۔ وہ اپنا ہاتھ پیٹ پر پھیرتی اپنے بچے سے مخاطب تھی، جس کی صرف خبر ملنے پر ہی اس کے لیے اتنی آسانیاں پیدا ہو گئی تھی۔ اس کی بری آنکھیں خوشی اور امید سے چمک رہی تھی۔